अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बंगज पॉइंट और आज हम मौजूद हैं शेखुल कुरान कायदे आसानी हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद खान साहब मुल्तानी के शागिर्द हज़रत अल्लामा मौलाना अल्ताफ़ रहमान शाकिर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, ये हमारे यहाँ अक्सर लोगों का अक़ीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, क्या मुर्दे सुनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, असल जो मसला है वो ये है कि हमारे पास कुरान कलामुल्लाह और फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है और हमारी जमात का जो मंशूर है मरकज़ी इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का, वो पहला मंशूर ही कुरान मुक़द्दस से आगाही है, कुरान मुक़द्दस से तालीम हासिल करना है। हमारा मौक़िफ़ तो अपने मकाम पे रह गया। देखना तो ये है कि अल्लाह का कुरान हमें सबक क्या दे रहा है। अगर अल्लाह का कुरान हमें ये कहे कि मुर्दे जो हैं, जो फौतशुदा इंसान हैं, वो सुनते हैं, तो हमें मानना चाहिए। अगर कुरान मुक़द्दस ये कह दे कि जो फौतशुदा इंसान है वो आपकी शोर पुकार नहीं सुनता, तो फिर हमें ये बात कुरान कलामुल्लाह की माननी चाहिए। दलील के तौर पे एक आयत, बेशुमार आयत हैं कुरान कलामुल्लाह में, मगर वक़्त कम है, मुख्तसर एक ही आयत का हवाला पेश करूँगा। 24वां पारा है और दूसरा रकू शुरू हो रहा है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। कि हम इंसान के ऊपर दो किस्म की मौत जो है ना वो डालते हैं। एक मौत जब इंसान सो जाता है, नींद करता है, तो रूह और जिस्म का ताल्लुक़ तो इंसान के साथ होता है, लेकिन इंसान जब सो जाता है, सोने के बाद उसको उस वक़्त का, उस कैफियत का कोई इल्म नहीं होता। तो हमारे मुआशरे के लोग भी यही मिसाल देते हैं अक्सर मुआशरे में कि सोया हुआ और मरा हुआ दोनों बराबर ही होते हैं। तो एक ये मौत है कुरान की नस के मातहत, यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जिसे नींद वाली मौत कहा जाता है। तो दूसरी मौत जो है उसके मुतालिक अल्लाह का कुरान कहता है, वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो उसके मुतालिक कुरान का यही फ़ैसला है, युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, कि हम उस इंसान की रूह को रोक लेते हैं, कब्ज़ कर लेते हैं अपने पास। जिस्म का और रूह का ताल्लुक़ नहीं होता। कब वापस आती है? सुम्मा यौमल क़ियामत तुबअसून। अल्लाह का कुरान दूसरे मकाम पे कहता है कि हम फौतशुदा इंसान की रूह जो है दोबारा जिस्म में क़ियामत वाले दिन डालेंगे। क़ियामत से पहले हम उसके जिस्म में रूह दाखिल नहीं करते, हम उस रूह को रोक लेते हैं। जब अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हम रूह को रोक लेते हैं, जिस्म में रूह ही नहीं है, तो फिर उसको कहना कि ये सुनता है, ये बेवकूफ़ी की अलामत है। जो हम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो क्या वो सुनते हैं या उन तक पहुँचाया जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये भी उसी सवाल के साथ ही अटैच है। तो इसके मुतालिक पहले मैं 7वां पारा है, तो अल्लाह का कुरान गवाह है इस बात पे कि रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान पहले ही फरमा दिया कि जब क़ियामत वाला दिन होगा, कुछ लोग जो हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज़ात करेंगे। अपनी अपनी कौम जो नबियों की थी वो एतराज़ करेगी कि ये जो नबी हैं, ये जो रसूल हैं, ये हमें कहकर गए थे कि हमारी कब्रों के ऊपर आना, हमसे मांगना, हम आपकी खाली झोलियां भर देंगे। तो जब हमारे नबी से भी सवाल होगा ना दूसरों की तरह, तो हमारे नबी को अल्लाह ने पहले ही बसूरत कुरान उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये मसला समझा दिया है। 7वें पारे में है, अल्लाह पाक फरमाता है, यौम यजमाउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। जब ये सवाल किया जाएगा, लोग कहेंगे कि ये नबी जो हैं, इन्होंने कहा था कि हमारी कब्रों के ऊपर आना, हमें पुकारना,
ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا، سب کچھ ہم آپ کی جھولی بھر دیں گے۔ تو جب نبی علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے، تو کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا؟ تو تمام کے تمام نبی جو ہیں، تمام کے تمام رسول جو ہیں، وہ یہ اعلان کریں گے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو ان کے نہ آئے کا پتہ ہے اور نہ ہی واپس چلے جانے کا پتہ ہے، ہم تو اس بات سے باخبر ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ لیکن آگے وہاں پہ بھی اللہ کے رسول جو ہیں وہ توحید کا ہی اعلان کریں گے، انک انت علام الغیوب، کہ چھپی ہوئی حالات کا علم رکھنے والی ذات صرف اکیلے اللہ کی ہے، اور کسی نبی کو یہ سمجھنا کہ وہ درود سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ ایسی بات نہیں۔ دیکھو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا جواب مختصر سا یہی ہے۔ دوسرا، جو ہم درود پڑھتے ہیں، تمام درودوں میں سے ہم کسی درود کے منکر نہیں ہیں۔ ایسی درود کا منکر تو نبی علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو کہہ دیا ہے کہ ہمارے نبی پر درود پڑھو، میں بھی درود و سلام پڑھتا ہوں، لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تمام درودوں میں سے افضل درود جو اللہ کے نزدیک تھا وہ نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو درود کا ہے، نماز کی حالت میں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہم۔ پہلا لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ اللہ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپیل اور درخواست جو ہے، آرزو جو ہے، وہ اپنے رب سے کرتے ہیں کہ ہم میں اتنی قوت اور ہمت موجود نہیں ہے کہ ہم آسان طریقے میں نبی علیہ السلام پہ درود بھیج سکے۔ اے اللہ ہماری التجا آپ کے سامنے ہے، تم خود ہی ہماری طرف سے اپنے پیغمبر پہ درود بھیجو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر درود پڑھنا، ادھر سے پڑھنا، جب تم خود ہی کہہ رہے ہو اللہم، اپیل اور درخواست آرزو جو ہے وہ انسان اپنے رب سے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کو سننے والا اور درود کو بھیجنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت کرنا کہ نبی علیہ السلام درود سنتے ہیں، نہیں سنتے، یا ادھر سے پڑھیں تو فرشتے لے جاتے ہیں، ادھر جا کر پڑھیں تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، یہ قرآن مقدس کی آیات کے سرعن خلاف ہے، اور پیغمبر کی زبان قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہوتی۔ کسی احادیث میں، قرآن مقدس کے کسی آیات میں رسول محترم نے صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم میری قبر کے اوپر آنا اور مجھ پہ درود پڑھنا، میں تمہاری پکار کو، درود کو خود سنوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی اس بات سے بری ذمہ ہے، اور قرآن کلام اللہ جو ہے وہ بھی اس بات کا نص قطعی سے انکار کر رہا ہے کہ سننے والا اور جاننے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ کسی پیغمبر کی غیبانہ سور و پکار کا نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ شیطانی تعویذ جائز ناجائز ہے اور قرآنی تعویذ جائز ہے۔ آپ کے مطابق شریعت میں قرآنی تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی جان، بات دراصل یہ ہے کہ قرآنی یا شیطانی، اصل جو مقصد ہے ان لوگوں کا، ہر قسم کے لوگ ادھر معاشرے میں موجود ہیں، تو میرا خیال تو درکنار ہم نے دیکھنا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے قرآن مقدس کی نص کو اور فرمان رسول اللہ کو۔ پھر دیکھو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں تمام کے تمام صحابہ، کیا کسی صحابی نے تعویذ والا کام کیا ہے؟ تعویذ جو معاشرے میں تعویذ کہتے ہیں، ہماری پنجابی زبان میں جو آج کل تعویذ بولا جاتا ہے، وہ بولا جاتا ہے قرآن مقدس کی آیت لکھنا، یا اس کو جو ہے نا ہنسوں میں تقسیم کر کے لکھنا، یہ دو ہی طریقے ہیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ تعویذات لیتے دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں ہمارے جو نبی تھے جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی کو اللہ نے دو علم ہوتے ہیں، ایک لکھنے والا علم ہوتا ہے اور ایک پڑھنے والا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو
پڑھنے والا علم جو ہے وہ سکھایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، لیکن جو تحریر والا علم ہے، لکھنے والا جو علم ہے، وہ ہمارے نبی امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب قرآن مقدس کی وحی کا نزول ہوتا تھا، جبرائیل امین قرآن کلام اللہ لے کر آتے تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اس کو تحریر کر لیں، لکھ لیں۔ تو اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا، چاہے قرآن مقدس کی آیت ہو یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو انگریزی میں یا ریاضی میں تقسیم کر کے اس قرآن کے اعداد نکال کر ہندسے بنا کر لکیریں مار کے اس کو پر کرنا شریعت اسلامیہ میں اگر جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کو حکم دیتے۔ تو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو پھر اگر صحابہ میں سے سب سے پہلا درجہ جو ہے، پہلا نمبر جو ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ کیا صدیق اکبر نے یہ تعویذ فروشی والا کام کیا ہے؟ تو پوچھیں ان لوگوں سے، کیا صحابہ کرام میں سے پہلا درجہ، پہلا نمبر، اول خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور ان کے متعلق بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی، اسلامی مہینے کی 22 جمادی الثانی جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے خلافت کا منصب بہت ہی آسن انداز میں نبھایا۔ تو صدیق اکبر کی پوری زندگی اس کام سے بری ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر یہ کام جائز ہوتا تو صدیق اکبر کرتے، صدیق اکبر نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس کام کا حکم نہیں دیا، نہ ہی فاروق اعظم نے کیا، اور نہ ہی حضرت عثمان نے کیا، اور نہ ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ 1,00,000 صحابہ یا جتنے بھی کم و بیش صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی سے تعویذ قرآنی ہو یا ان کے نزدیک جو دوسرا تعویذ ہے وہ ہو، قرآن کو لکھ کر بازو میں باندھنا، گلے میں ڈالنا، چوپاؤں کے سینگوں کے ساتھ باندھنا یا ان کے گلے میں ڈالنا، مختلف طریقے ہیں لوگوں کے، اپنا اپنا ہر کسی کا طریقہ ہے۔ یہ ان سب کا جو طریقہ ہے یہ اپنے گھر کا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن کلام اللہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، اس قرآن کو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اور چوپاؤں کے گلے میں یا اوپر پھیرنے کے لیے اس قرآن کو ہم نے نازل نہیں کیا۔ پھر لوگ مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی قرآن کلام اللہ جو ہے وہ شفا نہیں ہے، قرآن تو شفا ہے، کون کہتا ہے کہ قرآن میں شفا نہیں ہے؟ ہدی للناس ہے، ہدایت کا خزانہ ہے، نسل انسانیت کے لیے صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تو میں ان کا جواب یہی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شاہد جو ہے، ماکھی جو ہے، اس کو بھی شفا کہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو معاشرے میں، علاقے میں، کسی شہر میں کہ کسی مولوی صاحب نے، عالم صاحب نے یا کسی کارکن نے یا چھوٹے بڑے نے ماکھی اور شاہد جو ہے وہ اس کی تھیلا، بالٹی جو ہے، پورا برتن گلے میں لٹکایا ہوا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شفا تو وہ بھی ہے، ڈالو گلے میں بالٹی شاہد کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تعویذ فروشی والا کام صحابہ کی زندگی میں نہیں تھا، تابعین کی زندگی میں نہیں تھا، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں تھا، اور یہ تعویذ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا، امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابن ماجہ نے، کسی امام نے تعویذ فروشی والا کام نہیں کیا۔ اور آخر میں اس کے اوپر دلیل کے طور پر قرآن مقدس کی آیت بھی پیش کروں گا، 21واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، میرے پیارے پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب ہمارے نبی لکھنا نہیں جانتے، شریعت تو ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے، ہمارے نبی نے تعویذ نہیں لکھا، لہٰذا یہ تعویذوں کا کاروبار مذہب اسلام کے خلاف ہے اور قرآن مقدس کی توہین والا کام ہے۔ جو قرآن مقدس کی توہین کرتا ہے گویا کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی توہین کی ہے۔ تو جو قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف کام کر رہا ہے اس کا مذہب اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ اپنا تو عیدیوں کے نام کوئی مختصر سا پیغام پہنچانا چاہیں؟ جی مختصر پیغام وہی ہے
کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ایسا پیغام ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ اور مشترکہ دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے زندگی میں کبھی بھی شرک والا کام نہ کریں، لا الہ الا اللہ شرکیہ کام نہ کریں، اللہ کی ذات کے سوا کسی پہ امید رکھنا، یقین تو دور کی بات ہے، کسی ذات پہ امید رکھنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے اور شرک کی یہی ابتدا ہے۔ امید یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، محمد الرسول اللہ، اور جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، سنت والا حکم دیا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ بدعات رسومات جو سنت کے مقابلے میں آ چکی ہیں ان سے بچ کے زندگی گزارو۔ دنیا کی مختصر زندگی ہے، اس کو اپنے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق دنیا میں گزار لو۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر مختصر زندگی گزاریں گے تو اللہ کا فیصلہ ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا دنیا کے آنے سے پہلے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے پیارے پیغمبروں کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم آج آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت والا، آج ہم جنت کے تمام دروازے کھولتے ہیں اور آپ کو تمہارے پیارے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل کرتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ تھا۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا گلوبل نیوز چینل کو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نماز پڑھیں۔